स्ट्रीम के बहुत ही हमारी स्ट्रीम के बहुत ही जिम्मेदार आलिम मौलाना कासम साहब मौजूद हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि उनकी मौजूदगी में हम खुद पहल नहीं करते और कोशिश करते हैं कि सबसे पहले अल्लामा साहब की बात सुनी जाए तवज्जो के साथ, उसके बाद फिर हम अपने दूसरे जो मुकर्ररीन हैं उनकी तरफ चलते हैं। कल ही मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा मुअद्दबाना अंदाज में मुझे ये समझाने की कोशिश की। ये उनकी शफ़क़त है, जो हमें वो हुक्म दें हम उसको भी मानें, मगर वो बड़े प्यार से समझाते हैं। तो मैं अपने तमाम नाज़रीन से यही कहूँगा जो हमारे पैनलिस्ट हैं ख़ास करके, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो तबसरा है उसे थोड़ा-सा मुख़्तसर किया जाए और तकरीबन 10 मिनट जो है वो हमारे साथियों को दिए जाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे नाज़रीन हैं, वो कोशिश करें कि एक तो मौज़ू के मुताबिक जो डॉक्टर साहब ने मौज़ू किया है, चाहे डॉक्टर सईद इनायतुल्लाह साहब का लेक्चर हो, चाहे वो डॉक्टर सैयद समर साहब का हो, पायस पीरियड साहबा का हो, इमरान जाट साहब का हो, वो उस मौज़ू के मुताबिक ही गुफ्तगू करें। हाँ, आपके लिए जो हमने एक स्ट्रीम अलहदा तैयार की हुई है जिसमें मैं और इमरान जाट साहब होते हैं, उसमें अगर आप मौज़ू से हटकर भी गुफ्तगू करेंगे तो हमें कोई इतराज़ नहीं होता। और वो जो स्ट्रीम होगी हम उसे 2 घंटे भी कर सकते हैं, ढाई घंटे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर ख़ास करके जो लेक्चर हैं, उन पे मैं अपने तमाम नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे पैनलिस्ट हैं, कि वो मुख्तसर और मुदल्लल जवाब हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अल्लामा साहब, आपने डॉक्टर साहब का लेक्चर मुलाज़ा फ़रमाया, मैं अपना हवाला इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू के बाद पेश करूँगा। तो सबसे पहले हम आपके जो तबसरा है, जो आप इस पे अपनी राय देते हैं, और फिर आप वो अल्फ़ाज़ जो डॉक्टर साहब कोई यानी कि प्योर उर्दू में, यानी हमारे कुछ नाज़रीन को उसकी समझ नहीं आती, आप बड़ी आसानी से उसको हमारे नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। तो बताइए आप क्या कहेंगे आज की इस लेक्चर के बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम डॉक्टर साहब जैसे शख्सियत के लेक्चर पे क्या तबसरा करने का हक रखते हैं? हाँ, उनसे जो हम सीखते हैं तो उसका खुलासा बना के आपके सामने पेश कर देते हैं। हज़रत डॉक्टर साहब अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए और इनके इल्मी क़ुव्वत में बावजूद इस ज़ौफ़ के, कमज़ोरी के, माशाअल्लाह वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। डॉक्टर साहब के अब तक जो लेक्चर हुए उनमें बुनियादी तौर पर वो जिन जो उसूल हमें समझाना चाहते हैं, अल्लाह करे वो उसूल हमें समझ आ जाए। वो कहते हैं ना, अब जो भी आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। डॉक्टर साहब ने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है, और इस अंदाज में वो भी बयान फरमाते हैं कि एक आम आदमी भी उस गुफ्तगू को समझ जाते हैं। शुरू से जो चीज़ें हमारे यहाँ तकरीबन डॉक्टर साहब के हर लेक्चर में उनको हम दोहराते हैं, वो ये कि किसी आयत की जो तफसीर की जाएगी तो उस तफसीर में बुनियादी तौर पर एक तो सियाक व सबाक को देखा जाएगा। सियाक व सबाक का मतलब ये है कि आयत से पहले क्या चल रहा है और बाद में क्या चल रहा है, उस मौजू के मुनासिबत से उसकी तफसीर की जाएगी। जैसे ख़ातमुन नबिय्यीन में यहाँ क्या मुराद लेना चाहिए, पहले हम इस पे तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं, तो हम आयत के पहले देखें बाद में देखें तज़किरा क्या चल रहा है। तो तज़किरे से पता चल रहा है कि यहाँ बात ख़त्म नबूवत की चल रही है। दूसरी एक बात हमने ये देखना है कि इसके बारे में रिवायत रिवायत में डॉक्टर साहब ने दो चीज़ें बयान की है। एक पहले भी रिवायत उम्मत का जिक्र हुआ है और यहाँ भी रिवायत उम्मत का जिक्र है। तो रिवायत उम्मत से एक तो मुराद ये है कि सहाबा किराम की रिवायत क्या है, इसके बारे में सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अहादीस क्या सुनी है। दूसरा जो आज का मौजू था रिवायत उम्मत, तो उसका मतलब यह है कि उम्मत में क्या तरीका चला आ रहा है, और उम्मत आज तक नुज़ूल कुरान से लेकर के आज तक सहाबा, ताबीन, तब ताबीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन सब ने इससे मुराद क्या लिया है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में तवातुर भी कह सकते हैं, इजमा उम्मत भी कह सकते हैं। और इजमा उम्मत तो मिर्ज़ा कादियानी भी उसे मानता है और उसके इनकार की मिर्ज़ा कादियानी भी सख्त तरदीद करता है। तो फिर ख़ास कर वो मुफस्सिरीन
کہ جن مفسرین کو مرزا قادیانی مجددین ملت مانتے ہیں اور جن کا ان کے ہاں بھی بڑا اعتبار ہے، تو آیا یہ صرف لکھنے کی حد تک ہے یا ان کی بات بھی مانی جائے گی؟ تو ڈاکٹر صاحب نے آج اس کے جو لیکچر تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ان مفسرین کے حوالہ جات پیش کیے کہ جن مفسرین کو قادیانی بھی مجدد مانتے ہیں، جن کو وہ بھی رئیس المفسرین مانتے ہیں، جن کو وہ بھی معتبر اور مستند مانتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ قادیانی حضرات ان مفسرین کے اقوال سے کیوں بھاگتے ہیں، ان کی تفسیر سے کیوں بھاگتے ہیں، جبکہ ان کے اپنے مرزے نے ان حضرات کو، مفسرین کو مجددین میں شامل مانا ہے، رئیس المفسرین مانا ہے، مگر پھر اس کے باوجود بھی وہ ایسا کر لیتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ڈاکٹر صاحب نے جو بات ہمیں بنیادی بتائی وہ یہ تھی کہ امت کے جو مفسرین ہیں اور پھر مرزا قادیانی نے ہر صدی کے جن لوگوں کو مجدد مانا ہے، ان لوگوں کی اس کے متعلق رائے کیا ہے اور ان لوگوں نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خاتم النبیین کے متعلق ان سب کی رائے یہی ہے، چاہے لفظ خاتم لیا جائے یا خاتم لیا جائے۔ خاتم، یہ تو ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ آخرہم، آخری نبی۔ خاتم، اس کا معنی ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ سب سے اخیر میں آئے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے، پھر اس کے بعد احادیث طیبہ بھی یہی کہتی ہے، احادیث طیبہ کے بعد جو امت کے مفسرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، صحابہ کرام کی بھی رائے یہی ہے۔ اب ان تمام تفسیروں کے باوجود اگر ہم کوئی نیا معنی مراد لیں گے تو اس معنی کو الحاد کہا جاتا ہے۔ الحاد کا معنی ڈاکٹر صاحب نے بتایا، وضع الکلمۃ فی غیر موضعہ، کسی کلمے کو اس کے جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ رکھنا۔ الحاد کے جو ملحدین لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کے آیت کی تفسیر، یعنی وہ قرآن کریم کی آیت کا انکار نہیں کرتے، وہ قرآن کریم کے آیت کو یہ نہیں کہتے کہ ہم اسے مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے آیت کا معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ جو امت کے ترجمے کے خلاف ہے، جو امت کے بتائے ہوئے معنی کے خلاف ہے۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ مثالیں دی ہیں، میں ذرا اور بھی واضح کروں۔ مثال کے طور پر وبالآخرۃ ہم یوقنون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے، آج تک کے ایک بچے سے، بلکہ آج میں نے ایک بچے سے یہ سوال پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ یہ مجھے بتاؤ، وہ الحاد کا معنی پوچھنے آیا تھا، تو میں نے کہا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہاں سے کیا مراد ہے؟ تو اس ان پڑھ بچے نے مجھے بتایا کہ وبالآخرۃ سے مراد جو ہے یہ عقیدہ آخرت ہے۔ آج تک امت میں سے کسی نے بھی اس سے مراد آخری وہی مراد نہیں لی، اور کسی نے بھی ما انزل الیک و ما انزل من قبلک کو اس پر قرینہ نہیں بنایا کہ اس سے آخری وہی ہے، بلکہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، ایک ان پڑھ آدمی بھی اس بات کو جانتا ہے۔ تو جو بات اس قدر حد تواتر کو پہنچے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو تو مانتے ہیں، جیسے قادیانی کہتے ہیں ہم اس آیت کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ معنی مراد نہیں ہے، تو اس کو الحاد کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح آخرین منہم سے، یہ بھی الحاد ہے کہ جو قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہے کہ جو تفسیر ہمیں اپنے اکابر و اسلاف سے ملی ہے، ورنہ مرزا قادیانی تک جتنے مفسرین آئے وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ گمراہ ٹھہرے، وہ سارے کے سارے بے دین ٹھہرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور مرزا قادیانی سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا، تو مرزا قادیانی کو چاہیے کہ ان کو آپ مجدد کہنے کے بجائے ڈائریکٹ ان کے اوپر پھر فتویٰ لگائیں۔ اگر آپ ان کو مجدد مانتے ہیں تو پھر ان مجددین کی تفسیر کو بھی مانیں، لیکن وہ ان تفاسیر کو نہیں مانتا۔ یہاں ایک بات، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر، جیسے میں نے وبالآخرۃ کی مثال لی، یا اما یاتینکم رسل منکم، اس کے تفسیر میں جو الحاد یہ کرتے ہیں، یا وآخرین منہم،
کبھی الحاد یہ ضمائر میں کرتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی سن رہے ہیں نا، ایک دفعہ ہم نے اس بات پر بڑا زور لگایا تھا کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اس آیت میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف یہ آیت نہیں ہے، آپ ضمائر کی طرف اگر آئیں گے تو دیکھو، ایک ہوتا ہے عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ۔ معرفہ جو کسی معین شخص کا نام رکھا جائے اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر معرفے کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک اعلام بھی ہے۔ اعلام یعنی جو کسی کا نام ہو، جیسے شمس الدین ہے اور الیاس راؤ ہے، عمران جٹ ہے، یہ نام ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ اور دوسری قسم اس کی ہے ضمائر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جو متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتائے۔ متکلم کی مثال جیسے میں کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد محمد قاسم ہے۔ میں شمس بھائی سے کہتا ہوں آپ، تو اس سے مراد شمس بھائی ہے جب میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اور غائب جیسے میں ڈاکٹر یحییٰ کے بارے میں کہتا ہوں وہ۔ تو یہ جو ضمیر ہوتی ہے، اس بات کو آپ تھوڑا سمجھے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو ضمیر ہوتی ہے وہ متکلم یا مخاطب یا غائب کو بتاتی ہے، اور جو معرفہ ہوتا ہے یعنی اس میں کسی اور کا امکان ہے ہی نہیں، تو جو سب سے بڑا معرفہ ہے وہ ضمائر ہے۔ اور ضمائر میں جو متکلم کی ضمیر ہے یہ سب سے اعلیٰ درجے کا معرفہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں میں، تو اس میں صرف میری اپنی ذات مراد ہوگی، اس میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر جس کا درجہ ہے وہ ہے مخاطب، جو آپ کے سامنے ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں شمس بھائی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے متقی آدمی ہیں، آپ قادیانیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ اب میں نے کہا آپ، تو آپ سب کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے کس کو مخاطب کیا؟ شمس الدین بھائی۔ تو شمس الدین بھائی کو جب میں نے مخاطب کیا تو آپ سے مراد بھی شمس الدین بھائی ہی ہوں گے۔ یا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے اسٹریم میں اس وقت جو بندے موجود ہیں یہ بڑے نیک بندے ہیں، تو اس کے جو میں کہتا ہوں آپ لوگ، تو آپ لوگوں سے مراد میرے یہ 4 بندے مراد ہوں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹریم میں شریک ہیں، الیاس راؤ صاحب فلاں فلاں فلاں۔ تو جو ضمیر ہوتا ہے نا، مخاطب کی ضمیر، یہ مخاطب کی ضمیر یہ بھی تعیین کے اعلیٰ درجے میں کہ اس میں کسی اور کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ضمائر میں الحاد کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر عالم میں یہ کہتے ہیں کہ میرا نام محمد رکھا گیا ہے، کفریہ کلمہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ محمد کئی آدمیوں کے نام ہو۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کریم نبی علیہ السلام پہ نازل ہو رہا ہے۔ تو انک سے مراد کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام۔ مرزا قادیانی کہتا ہے انک سے مراد بھی میں ہوں۔ ان اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر یا خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو یہ اعطینا کا، یہ کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ مجھے ہے۔ ان الذین یبایعونک، وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، کہتا ہے یبایعونک سے مراد بھی میں ہوں۔ تو بس کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے بھائی کہ ہم کہیں کہ مرزا نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہا ہے، یہ کوئی ایک جگہ تھوڑی ہے۔ مرزا قادیانی کی تو ساری زندگی اس چیز میں گزری ہے کہ وہ ضمائر میں الحاد کرتا رہا، اور جو ضمیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف راجع تھی وہ ضمیریں اپنی طرف راجع کر لی۔ حالانکہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے، مثال کے طور پر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ میں کیا کہتا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اس سے پہلے جو 8-9 ضمیریں آئی ہے، پہلے ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا آیا، پھر اس کے بعد ضمائر آتے گئے، اور آخری ضمیر جب آئی تو کہتا ہے نہیں، اس سے عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے جیسے میں شمس بھائی سے کہوں کہ شمس بھائی آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ 3 الفاظ میں نے استعمال کیے۔ پھر میں نے کہا کہ شمس بھائی آپ بڑے رحم دل ہیں۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر کوئی شخص اٹھ کر میری اس بات کو نقل کرے
کہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ شمس بھائی آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے متقی آدمی ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں۔ اب آپ بڑے رحم دل ہیں کے ساتھ جو آپ آ رہا ہے نا، یہاں بریکٹ میں اپنا نام لکھے کہ یہاں آخر والے آپ سے میں مراد ہوں۔ دنیا اسے پاگل کہے گی اور پاگل خانے بھیج دے گی کہ جب پہلے والے تین ضمائر سے مراد حضرت عیسیٰ، پہلے والے تین ضمائر سے مراد یہ شمس الدین بھائی ہے، تو آخری ضمیر سے آپ کیسے مراد ہو گئے؟ تو اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ضمائر لوٹ رہی ہے وہ ساری کی ساری عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آگے جب آ گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ تو کہا نہیں جی، اس سے مراد تو جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے، حالانکہ ہو ضمیر غائب کی ہے، نبی علیہ السلام مخاطب ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی یہ بات، اور الحمدللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بھی ایک لیکچر میں یہ بات سنی کہ پھر وَإِنَّهُ نہیں ہونی چاہیے، وَإِنَّكَ ہونی چاہیے، اور اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو بات پہلے میں آپ کی اسٹریم میں کہہ چکا تھا الحمدللہ وہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے بھی بیان میں سنی کہ پھر وَإِنَّهُ نہیں ہونا چاہیے، وَإِنَّكَ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ ضمائر کے الہاد میں دیکھیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے روح مع الجسم کی طرف، اور روح مع الجسم کی طرف کیوں لوٹ رہی ہے؟ اس لیے کہ شروع میں جو ذکر آیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے روح اور جسم دونوں کا آیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم رسول اللہ، تو کیا عیسائیوں نے، یہودیوں نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، تو اس سے مراد کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی روح مراد تھی؟ یقیناً روح کو قتل کرنے کا دعویٰ نہیں تھا، جسم کو قتل کرنے کا دعویٰ تھا۔ تو آگے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، یہ ساری کی ساری وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، جب رفعہ کی بات آ گئی تو اب کہتا ہے یہاں پر صرف روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، پچھلی ضمیریں ساری روح مع الجسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہاں پر روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے۔ پھر آگے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہاں پر روح مراد ہے، جسم مراد نہیں ہے۔ تو ہم نے آیات کے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے، اور آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ ضمیر کے لیے مرجع کا ہونا ضروری ہے۔ مرجع کا کیا مطلب؟ جس کی طرف ضمیر لوٹتی ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں شمس الدین صاحب آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو شمس الدین صاحب کو مرجع کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ جو ضمیر ہے یہ شمس الدین کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ہم نے پہلے اس مرجع کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان ضمائر کو دیکھنا ہے۔ قادیانی حضرات کیا کرتے ہیں کہ وہ ان ضمائر کو میں الہاد کرتے ہیں، اور ضمائر میں الہاد کرنا یہ ظاہر ہے کہ آیت کے معنی کو بدل دیتے ہیں، مفہوم کو بدل دیتے ہیں۔ مفسرین امت جو ابتدا سے چلے آئے ہیں، یہ ان مفسرین امت کے تفسیر کے خلاف تفسیر پیش کرنا، اس کو الہاد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جن بزرگوں کے عبارتوں سے استدلال کرتے ہیں تو ان کے متعلق یاد رکھیں جس بزرگ سے بھی استدلال کیا ہے، چاہے صحابی سے ہو چاہے وہ تابعی سے ہو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لا تقولوا خاتم النبیین قولوا خاتم النبیین لا تقولوا لا نبی بعدہ، یوں نہ کہا کرو۔ تو اب وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ قولوا خاتم النبیین، تو اسی طریقے سے امت کے جس فرد سے بھی یہ استدلال کرتے ہیں وہاں آپ غور کریں گے تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں، مرزا قادیانی کے لیے راستہ نہیں کھول رہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ختم نبوت پر نہیں ہے۔ قادیانی بھی آپ کو قادیانی بھی ختم نبوت کے قائل ہے، ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ جب بھی بات کریں وہ اس بات پر کریں کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، اور قادیانی کہتے ہیں مرزا قادیانی آخری نبی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ مرزا قادیانی کے بارے میں ایسی کوئی دلیل ہمارے سامنے پیش کر دے کہ وہ آخری نبی اور ان پر نبوت کی انتہا ہو چکی ہو۔ تو بہرحال جتنے بھی تفسیریں حضرت ڈاکٹر صاحب نے پیش کی، اچھا ہمارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی ہم قرآن کی آیت سے بات کریں گے۔
تو بھائی ہم اپنے مفسرین کو مرزائیوں کی وجہ سے کیوں چھوڑ دیں؟ اور پھر کمال کی بات یہ کہ وہ مرزائی بھی ایسے کہ جو ان مفسرین کو مجددین کی فہرست میں شامل مانتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے عام مفسرین کو اگر پیش نہ کریں تو کم از کم ان مفسرین کو پیش کرنے کا ہمیں حق ہے جن کو مرزا قادیانی مجددین میں شامل مانتے ہیں۔ اس کے اندر دو ہی قرآتیں ہیں، ایک ہے خاتم النبیین، اس کا حضرت ڈاکٹر صاحب نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ بمانہ آخری نبی ہے، اور خود مرزا قادیانی نے بھی یہی بیان کیا ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی، یہ خاتم النبیین کی تفسیر ہے۔ عجیب بات، ہماری نہیں مانتے ہو، کم از کم اپنے والے کی تو مان لو۔ اور خاتم کے معنی تو ہے ہی انبیاء کرام کو ختم کرنے والے، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک لیکچر سنا، ایک تو لا کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، پھر آگے نبی کے اندر بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اب ایک نیا شوشہ سامنے آ گیا کہ بعد کے معنی موت کے بھی آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بعد کے معنی موت کے بھی آتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد جو لیکچر ہوگا وہ عبید اللہ لطیف صاحب کا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ میرے مرنے کے بعد عبید اللہ لطیف صاحب کا لیکچر ہوگا۔ اسے کہتے ہیں الحاد۔ اب بعد کے معنی موت کی بھی متعین کر دیے، بعد کے معنی نشانیوں کو بھی متعین کر دیے۔ اللہ کے بندے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ مجازی معنی قرائن کا محتاج ہوتا ہے۔ اب وہ بحث نہیں ہے کہ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، انشاءاللہ جب ذکر آئے گا تو ہم اس پہ بھی بحث کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کا سیاق و سبق، احادیث طیبہ، روایت امت، امت کے مفسرین، امت کا اجماع، ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی ہے، کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر اگر کوئی شخص ان اکابر و اسلاف کے امت کے خلاف پیش کرتا ہے تو یہ کفر ہے، الحاد ہے اور زندقہ ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی۔ تو میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہ رہا تھا، بہت ہی مزیدار آپ نے باتیں کی جن کو سن کر الحمدللہ میرے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ ظاہری بات ہے کچھ باتیں ہم نے سنی ہوتی ہیں اور علماء کے ذریعے، تو کچھ ہم آپ سے سنتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے جو ناظرین سننے والے ہیں ان کے بھی علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں، مگر ایک حوالہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ میرے پاس مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا بیٹا اور قادیانی جماعت کا 2 نمبر خلیفہ بنا،